अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राजपाश के साथ मैं हूँ आपका होस्ट मोहित सिद्दीकी। जैसा कि आप देखते हैं पूरी वर्ल्ड दुनिया में सेहत बहुत बड़ा मसला है। जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं इनमें सेहत का एक अहम इफेक्ट, एक अहम अंसर लाजमी है। सेहत किसी भी तरक्की पजीर ममालिक के लिए सेहतमंद अवाम का होना लाजमी है। इस सिलसिले में आज हम अपना ज़िला रेंगर खान की तहसील खानपुर के THQ अस्पताल में आए हैं और इस बारे में हम कुछ मालूमात लेंगे यहाँ के MS मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर खान वजीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या हाल है सर, ठीक है आपकी? जी अल्लाह का करम। अच्छा सर, हम आपसे कुछ मालूमात लेना चाह रहे हैं, इस सिलसिले में हम आपके पास आए हैं। सर हम फिलहाल इस तरफ तो सेहत की तरफ आएंगे, पहले हम आपसे थोड़ी बेसिक मालूमात ले लें। सर आपका आबाई इलाका कौन सा? जी मेरी पैदाइश जो है वो एक कस्बा है ज़ाहिर पीर, तो वहाँ की मेरी पैदाइश है। और उसके बाद जॉब के सिलसिले में मैं ज़ाहिर पीर में बहुत अच्छा रहा हूँ एज SMO इंचार्ज, और अभी 3 महीने तकरीबन होने वाले हैं मैं एज MS THQ खानपुर तैनात हूँ। सर ये इसके साथ साथ हम आपके बारे में तालीम के बारे में पूछना चाहेंगे कि आपने तालीम कहाँ से और कैसे हासिल करी, और तालीम के दौरान आपको किस किस किस्म की मुश्किलात आई? जी मैंने अपनी इब्तदाई तालीम ज़ाहिर में था, उस वक्त मैट्रिक जो है वहाँ पर क्योंकि हाई स्कूल नहीं होता था, मैंने फिर 79, 80 और 81 मैट्रिक मैंने खानपेला से किया है। और उसके बाद फिर FSC ख्वाजा फरीद कॉलेज से किया, और उसके बाद फिर MBBS मैंने हैदर मेडिकल कॉलेज से, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने बाहर से की है, थाईलैंड से की है डर्माटोलॉजी में। और मुश्किलात तो ये कि उसको तो आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट का बड़ा इशू होता था। ज़ाहिर पीर से हम 10 रुपये घटक पे जाते थे खाने में, तो बड़ी तकालीफ हमने आज की हैं। और उस वक्त बिजली भी नहीं होती थी जब हम लाठी पे पढ़ते थे। तो उसके बाद तो फिर बिजली भी आ गई, और अभी तो बड़े माशाल्लाह बच्चों के लिए कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, बिजली की अवेलेबिलिटी है, AC चल रहे हैं। हम तो बड़ी मुश्किलात में पड़े हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हमने हर मैदान में अपने जहाँ भी एजुकेशन मैंने हासिल की है तो मैंने अच्छे नंबर से हासिल किया। चले मैं आपको ये बताता जाऊँ कि ज़ाहिर पीर और ये जो कोर्स माबे का नाम लिया है, सॉरी ज़ाहिर पीर और ये खानपेले का नाम जो लिया है, ये तहसील खानपुर का एक कस्बा है, इलाका है ये। और वहाँ से डॉक्टर साहब ने मतलब अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करी और आज इस मुकाम पर पहुँचे कि आज ये तहसील अस्पताल कानपुर में MS है और यहाँ अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ आपको जैसा कि आजकल आप MS हैं, यहाँ मैंने जब मैं आया था तो आपकी मसरूफियात देखी, आप एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल रहे हैं और इसके साथ साथ आप पेशेंट्स भी चेक कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब इसके साथ साथ आप घर में टाइम देने में आपको मुश्किलात आती हैं, नहीं आती, कैसे देते हैं? कोई रूटीन बनाइए, टाइम टेबल है, इसके बारे में बताएंगे। ये तो बड़ा मुश्किल सा सवाल है, लेकिन बात यह है कि मैं सुबह 8 से 2 तक मेरी ड्यूटी होती है एज MS। तो मैं 4 बजे तक तकरीबन ऑफिस में बैठता हूँ, और उसके बाद मैं घर चला जाता हूँ। लेकिन ये कि 24 घंटे मैं इन टच रहता हूँ अपने हॉस्पिटल के मामलात के साथ। मैंने अपने टेलीफोन नंबर हर जगह पे आवेजा किए हुए हैं। किसी को प्रॉब्लम है मुझे फ़ोन आता है, किसी को कोई एमरजेंसी पेशेंट होता है, किसी का लेबर रूम में कोई पेशेंट हो जाता है, तो ये सारे प्रॉब्लम जो है टेलीफोन की भी हल करते हूँ। और रात को भी मेरा डेली यहाँ पे मैं 2-3 घंटे यहाँ पर बैठा रहता हूँ और विजिट करता हूँ इंडोर के, डायलिसिस के, CCU के, एमरजेंसी वार्ड के। तो मेरे ख्याल में कि आप जब तुमने को टाइम देता है अपने डिपार्टमेंट को, अपने इंस्टीट्यूट को, तो वो मसाइल साथ साथ हल होते रहते हैं। कोई बड़े मसाइल होते नहीं हैं, छोटे छोटे इशूज़ ये तो हर जगह पे आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में मुझे अभी इस वक्त कोई ऐसा इशू नहीं है जो कि मैं आपको बता सकूं। सारे मसले हल हो जाते हैं। हल करने वाला नीयत पर डिपेंड करता है। और मैं यहाँ की आवाम से बहुत मुतमैन हूँ कि खानपुर के जो लोग हैं, आवाम है, हमारे सहाफ़ी हज़रात हैं, हमारे मीडिया के लोग हैं, वो बड़े पॉजिटिव लोग हैं।
میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر وہ جو چیز ہائی لائٹ کرتے ہیں اس سے پہلے رابطہ کرتے ہیں، اگر وہ ایشوز ریزالو ہو جاتے ہیں تو وہ ایسی چیزوں کو پھر وہ نیگیٹو کی طرف نہیں لے کے جاتے، ہمیشہ پازیٹیو رہتے ہیں. اور آپ کے اس ریویو کے توسط سے میں میڈیا حضرات کی اور خاص کے عوام کو بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیں جو چیز نظر آتی ہے مجھے بتاتے ہیں اور ہم اس کو حل کرتے ہیں. اچھا سر، اس میں میرے سوال میں ابھی تک آپ نے کوئی مناسب جواب نہیں دیا. میرا کوشچن ابھی بھی وہی پہ ہے کہ اتنی ساری مصروفیات میں آپ اپنے گھر میں ٹائم بچوں کو کیسے دیتے ہیں؟ جی میں بتا رہا ہوں کہ 4 بجے جب یہاں سے چلا جاتا ہوں تو میں 2-3 گھنٹے ابھی دیتا ہوں ٹائم، اور پھر رات کو جب یہاں سے فری ہو جاتا ہوں 10-11 بجے کچھ نہ کچھ ٹائم ملتے ہیں، اور بیچ خاص طور پہ ویکینڈ پہ کرنا پھر میں بچوں کے ساتھ کرتا ہوں. جی یہی ہے، کیونکہ میں نے اس ڈاکٹر صاحب بار بار یہ سوال اس لیے کیا، دوسری بار کیونکہ مجھے پتہ ہے اتنی مصروفیات کے ساتھ جو گھر کی لائف ہوتی ہے اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہاں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاسپٹل میں اس ٹائم کتنے ٹوٹل ڈاکٹرز ہیں، ان میں میل کتنے ہیں اور فیمیل کتنے ہیں، اور ان کی ایکٹیویٹی کیسی ہے؟ ٹوٹل ہمارے پاس جو ڈاکٹرز یہاں پہ تعینات ہیں THQ کانپور میں وہ 52 ہیں، جس میں سے 27 جو ہے وہ میل ہیں اور 25 جو ہے وہ فیمیل ڈاکٹرز ہیں. تو ان کی ڈیوٹی روسٹر کے مطابق وہ اپنی ڈیوٹیز کرتے رہتے ہیں. جیسے شفٹ ہوتی ہے ایمرجنسی میں مارننگ ایوننگ نائٹ، اس طرح لیبر روم میں، اس طرح OPD میں مارننگ پہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس کے ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں، کنسلٹنٹ بھی بیٹھتے ہیں. تو کنسلٹنٹ کی جیسے ڈیوٹی روسٹر ہوتا ہے کہ ایک دن OPD کرتے ہیں اور ایک دن جو سرجن ہوتے ہیں وہ OT میں ہوتے ہیں، جیسے آئی سرجن ہے اور ہمارے پاس جنرل سرجن ہے. تو اس طرح کی روٹیٹ ہوتی ہے ڈیوٹیز سب ڈاکٹرز کی، اور وہ میرے ڈاکٹرز ماشاء اللہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سارے کام کرتے ہیں. جی اچھی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گیا ڈاکٹر اور میل اور فیمیل، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ ظاہر بات ہے پیرا میڈیکل اسٹاف کا ہونا بھی لازمی ہے. کسی بھی میڈیکل فیلڈ میں، ہسپتال میں یا انسٹیٹیوٹ میں پیرا میڈیکل بھی ریڑھ کی ہڈی کی مناسب رہتے ہیں. سر یہاں اس THQ ہسپتال میں کتنا پیرا میڈیکل اسٹاف ہے اور کتنا مطلب کمی ہے اور کیا مشکلات آ رہی ہیں ان میں، ذرا یہ بتائیں گے سر؟ جی آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ پیرا میڈیکل اسٹاف کے بغیر تو کام ناممکن ہے کہ ہاسپٹل میں ہو سکے. اور پیرا میڈیکل اسٹاف ہمارے پاس ٹوٹل 51 لوگ ہیں، اور اس میں سے جو ہمیں شارٹیج ہے وہ ڈسپینسرز کی ہے. اس وقت کہ کچھ ڈسپینسر ہمارے شارٹیج ہے. آج 7 تاریخ ہو گئی ہے، میرے خیال میں 10 تاریخ کو انٹرویو ہونے لگے ہیں. تو ہمارے پاس میں نے اپنے CO صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں جو خالی آسامی ہے وہ پور کی جائیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ 10 تاریخ کو یہ بھی ہمارے جو ڈسپینسرز حضرات ہیں وہ بھی آ جائیں گے، اور کچھ اور بھی 2-4 سیٹیں جو خالی ہیں وہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی فل ہو جائیں گے. اچھا سر، یہ پیرا میڈیکل اسٹاف کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز 52 ڈاکٹرز کے ساتھ اس کی تعداد کم نہیں اتنے بڑے THQ ہسپتال میں، یا یہ مناسب ہے اور اس سے صحیح طریقے سے آپ کام لیا جا سکتا ہے، یا اس میں کمی آ رہی ہے ڈاکٹرز کی؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں کمی ضرور ہے. کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ڈسپینسرز کے ٹوٹل 11 سیٹیں ہیں، میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کی میڈیا کے توسط سے اس کو ڈبل ہونا چاہیے. کیونکہ جب ہماری ایمرجنسی میں ہمارے ابھی ایٹ اے ٹائم 4 ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں، 2 میل اور 2 فیمیل، اور ہمارے جو ڈیوٹی پہ ڈسپینسر ہوتے ہیں وہ میکسیمم 2 ہوتے ہیں. اگر وہ کوئی ایکسیڈنٹ کیس آ جائے، کوئی اور کوئی اس طرح کے ایمرجنسی کیس آ جائے تو اس میں پھر ذرا مشکل ہو جاتی ہے. لیکن یہ میں نے اپنے جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں جو ایمرجنسی میں کام کر رہے ہیں، مطلب اسٹاف ہے، ان کے ساتھ میں نے میٹنگ کی تھی پچھلے ہفتے، اور میں نے ان سب سے ڈاکٹر کو ریکویسٹ کی ہے کہ جب پیشنٹ زیادہ آ جائیں، کوئی روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ میں، کوئی میڈیکل لیگل کیسز میں آ جاتے ہیں، تو برائے مہربانی جب ڈسپینسر کام کر رہے ہوتے ہیں تو سب پیشنٹ کو ایٹ اے ٹائم وہ اسٹیچنگ لگا سکتے ہیں، اس کی پٹی وغیرہ بھی ہو سکتی ہے. تو ڈاکٹر سے میں نے ریکویسٹ کیا کہ آپ بھی ان کے ساتھ مل کے پیشنٹ کے اسٹچ لگائیں، اور جو POP کی ضرورت ہے وہ کریں، اسپلنٹ کی ضرورت ہے وہ لگائیں. تو ابھی ہماری جو صورت حال ہے ایمرجنسی کی وہ خاصی بہتر ہو گئی ہے، لیکن اسٹل ہمیں پیرا میڈیکل اسٹاف جو شارٹیج ہے وہ ہے. اور جو امید ہے کہ اگر ہمیں جو سیٹیں خالی ہیں اگر وہ پور کی جائیں تو ہم بہتر طریقے سے اپنا کام سر انجام دیں گے. ڈاکٹر
صاحب یہ تو ہو گیا آپ کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو بھی کچھ مشکلات مسئلے مسائل پیش ہوتے ہوں گے، وہ آپ کے پاس کمپلین یا کوئی بھی معلومات لے کے آتے ہیں، وہ اب تک آپ کو کیا فیسز کرنے پڑے اور ان معاملات کو کیسے ریزالو کیا، اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دیں۔ جی بالکل، شکایات پیشنٹس کی آتی ہیں تو وہ جو ہی مجھے کمپلینٹ موصول ہوتی ہے میں اسی وقت جو کمپلینٹ ہوتا ہے اس کو میں کال کرتا ہوں، ان سے رابطہ کرتا ہوں اور جو ان کا ایشو ہوتا ہے اس کو ریزالو کروا لیتا ہوں۔ مثلاً ڈی سی آفس سے مجھے کال آ جاتی ہے کمپلینٹ سیل سے کہ یہ فلاں آدمی جو ہے وہ کمپلینٹ اس نے کی ہے اور ہاسپٹل کے اندر کھڑا ہے، تو مجھے وہ ان کا نام اور سیل نمبر دے دیتے ہیں، میں اس وقت ان کو کال کرتا ہوں، اس شخص کو یہاں بلاتا ہوں آفس میں، جو کمپلینٹ ہوتی ہے کسی ڈاکٹر کے خلاف ہے، پیرامیڈیکل اسٹاف کے خلاف ہے، کوئی بھی ایشو ہے میں ان کو بلا کے یہاں آمنے سامنے بٹھا کے اس مسئلے کو حل کروا دیں۔ جی یہ ہے ڈاکٹر خان وزیر صاحب، وی ول کم بیک آفٹر آ شارٹ بریک۔ ASF سٹی کراچی مین سپر ہائی وے پر DHA سٹی سے متصل، شہر کی آلودگی اور پریشانیوں سے الگ ایک مکمل سمارٹ سٹی، ان کے لیے جو بر وقت سرمایہ کاری کی اہمیت جانتے ہیں۔ ASF سٹی کراچی میں 80 گز، 125 گز، 250 گز اور 500 گز کے رہائشی پلاٹس اور منافع بخش کمرشل پلاٹس۔ اس کے ساتھ ہی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ASF سٹی کراچی کا خاص اوورسیز بلاک، آپ کے مستقبل کے لیے محفوظ ترین سرمایہ کاری، کھلا پرفضا ماحول، ASF فاؤنڈیشن کی گارنٹی کے ساتھ تمام جدید سہولتیں، مکمل گیٹڈ کمیونٹی، ASF کلب، ہسپتال، ترک آرکیٹیکچر کا شاہکار، گرینڈ جامع مسجد، پارکس، شاپنگ مال، تعلیمی ادارے، 24 گھنٹے پاور بیک اپ، ورلڈ کلاس سیکیورٹی اور بہترین لائف سٹائل۔ ASF سٹی کراچی 40% ترقیاتی کام مکمل، پلاٹس کا قبضہ 2022 سے، ورلڈ کلاس ٹاؤن پلاننگ، بے حد مناسب قیمتیں، بہت آسان قسطوں میں ادائیگی۔ پلاٹ لیجیے، اپنا مستقبل محفوظ بنائیے۔ ASF سٹی کراچی، ہمارا انتخاب، رابطہ کیجیے۔ جی ویلکم بیک، پروگرام میں واپسی ہوتی ہے۔ اب ہم مزید سوالات پوچھتے ہیں کہ یہاں کارڈ سرکاری ہیں یا پرائیویٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس اسپتال میں جو چوکیدار ہیں وہ پرائیویٹ ہیں یا گورنمنٹ ہیں؟ السلام علیکم، ہمارے ہاسپٹل میں گورنمنٹ کے چوکیدار ہمارے پاس اویلیبل ہیں، جو دن کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور رات کی ہوتی ہے، اور کچھ کارڈ جو ہیں وہ جو سائیکل اسٹینڈ کے تھرو ہم ٹھیکہ دیتے ہیں اس کے تھرو ہمارے پاس ہیں۔ اچھا سر، یہ جو صفائی کا عمل ہے یہ آپ کانٹریکٹ پہ ہوتے ہیں یا یہ بھی گورنمنٹ ہوتے ہیں یا پرائیویٹ ہوتے ہیں؟ جی کچھ گورنمنٹ کے ہمارے پہلے امپلائیز ہیں جو صفائی کا خیال رکھتے ہیں اور سویپر سسٹم سینٹر ورکر کہتے ہیں، اور اس میں بھی ہماری کچھ سیٹیں خالی ہیں، لیکن میں نے ایک لیٹر لکھا تھا سیکٹری صاحب کو، جس کی وجہ سے ہیلوٹیک ہے کمپنی ہے جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کا فائدہ ہو چکا ہے، اور انہوں نے ہمیں اس جولائی سے جو 33 سینٹر ورکرز ہیں اور ان کے اوپر 5 جو ہے وہ سپروائزرز ہمیں دیے ہیں، اور ابھی جولائی سے ابھی تک جو صفائی کے حالات ہیں بہت بہتر ہو چکے ہیں، اور ان شاء اللہ ہم مزید بہتر بنا رہے ہیں، تو ہمیں ابھی سینٹر ورکرز کی کوئی اور ضرورت نہیں ہے۔ سر مین ایشو آج کل جو موجودہ حالات ہے، کرونا ایک انتہائی اہم ایلیمنٹ بن گیا ان آل اوور دا ورلڈ۔ اسے دیکھا جائے تو اس نے بہت کچھ افیکٹ کر دیا ہے۔ کرونا کے لیے سر آپ کو کیا مشکلات آئیں اور آپ نے کیا پریپریشنس کی؟ پہلے یہ السلام علیکم، آپ کا یہ بہت ہی اہم سوال ہے، کیونکہ کووڈ-19 کے حوالے سے جو مارچ سے ہمارے بالکل پاکستان میں نہیں، ہمارے قانون میں نہیں، پوری دنیا میں یہ بیماری اور اس وبا کا جو پھیلاؤ ہے ہو چکا ہے، تو لیکن یہ پچھلے مہینے سے اس کا جو زور ہے وہ بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ ہمارے ہاسپٹل میں خود ہمارے 3 ڈاکٹرز اور 3 ہمارے جو نرسز ہیں وہ اس کے بارے میں مطلع ہو چکے ہیں، اور پھر 2 ڈسپینسر بھی، اور وہ ابھی صحتیاب ہیں، اور اس وقت جو ہمارے پاس آئسولیشن وارڈ بھی 8 بیڈ پہ مشتمل موجود ہے ہمارے ہاسپٹل میں، تو جس میں یہ پیشنٹ ہمارے ایڈمٹ ہوتے رہیں، لیکن اس وقت ہمارے پاس ایک پیشنٹ بھی نہیں ہے جو آئسولیشن میں ایڈمٹ ہو، کیونکہ
چونکہ پالیسی چینج ہو گئی تھی گورنمنٹ کی، جس کو ہم ہوم کوارنٹائن اور ہوم آئسولیشن کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگ ہم ان کو ایڈوائز کرتے تھے کہ آپ ہوم کوارنٹائن کر لیں، ہوم آئسولیشن کر لیں، جس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. اور اس وقت جو ہے ہمارے پاس کوئی بھی پازیٹیو کیس کورونا کا موجود نہیں ہے ہاسپٹل میں. اس کی جو مین وجہ ہے کہ ابھی پبلک اس چیز کو سمجھ چکی ہے کہ ایس او پیز کو اپنانا بہت ضروری ہے، اور ایس او پیز ہم نے بار بار لوگوں کو بتایا، پبلک میں اویئرنیس کی ہے، اور سوشل میڈیا کے تھرو بھی بہت اویئرنیس ملی ہے لوگوں کو کہ آپ ماسک کا پہننا بہت ضروری ہے، جس سے سرجیکل ماسک ہے، اور اس کے بعد ہاتھوں کا بار بار 20 سیکنڈ کے لیے دھونا اور سینیٹائز کرنا اور فاصلہ رکھنا، سوشل ڈسٹینس جو ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں جن پہ لوگوں نے عمل کیا، اور اگر عمل کرتے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی کورونا پازیٹیو پیشنٹ ہمیں نہیں ملے گا. جی سر، اس کے بارے میں سر یہ تو ہم نے گورنمنٹ کی کاوش دیکھی ہے کہ بہت بڑی کاوش تھی کہ لوگوں کو سوشل اویئرنیس دی گئی. ہر 20 سیکنڈ کے بعد ہر تھوڑے منٹ کے بعد 20 سیکنڈ کے لیے ہاتھ دھونے کا کہا گیا، سوشل ڈسٹینس کا کہا گیا، ماسک کا کہا گیا، جس کی وجہ سے ان ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی وجہ سے جو ہمارے کورونا کے کیسز تھے اس میں بہت حد تک کمی ہوئی. اور ان شاء اللہ امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس میں وہ بالکل ہی خاتمہ ہو جائے گا. اور پاکستان اس ٹائم دنیا میں ایسے ممالک میں آ گیا جس نے کورونا جیسی وبا کو فیس کیا ہے اور اس کو اپنے ملک میں بڑی بہادری سے اس کا مقابلہ کیا ہے. اچھا سر، یہاں تحصیل خان پور یہ ایک بہت بڑی تحصیل ہے ضلع رحمت خان کی. سر اس تحصیل کی لگ بھگ نیئر اباؤٹ 5 لاکھ آبادی ہے. اس تحصیل میں سر اس ہسپتال میں ایک ایشو یہ آ رہا ہے کہ یہاں اسکن کا ڈاکٹر، اسکن جلد کا ڈاکٹر ایک تو آپ ہیں، آپ لیکن ایڈمنسٹریشن سنبھال رہے ہیں. ایڈمنسٹریشن کے ساتھ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ پیشنٹس بھی چیک کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے کہ سر آپ نے ایڈمنسٹریشن بھی دیکھنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اسکن کے جو جلد کے آپ پیشنٹ دیکھ رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. میں جب آیا تھا میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ یہاں پیشنٹ بھی چیک کریں گے، آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ایڈمنسٹریشن ہے. سر اسکن کے ڈاکٹر کے لیے ہم نے پہلے بھی کوشش کی ہے، ابھی بھی کر رہے ہیں. اس کا کیا مسئلہ ہے سر؟ یہ لوگ دیہاتوں سے آتے ہیں مریض، یہاں ان بیچاروں کو ڈاکٹر صاحب نہیں ملتے. آپ سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب نہیں ملتے تھے، وہ بیچارے رحمت خان جاتے تھے کرایہ لگا کے، وہاں یہاں سے رحمت خان دور ہے، بسوں میں دھکے کھانا اور بہت مسائل، گرمی سردی وہاں رہنا. پھر وہاں کبھی ڈاکٹر صاحب سے، کیونکہ ہسپتال میں عملہ اتنا کم ہے کہ کیونکہ جب اس تحصیل کے بھی مریض رحمت خان میں چلے جائیں گے تو انہیں بھی مشکلات ہوتی ہیں. تو سر اس کا کوئی بہتر طریقہ یا آسان یا اقدام بتائیں جس سے یہاں اسکن کے جو تحصیل کے مریض ہیں ان کا یہیں ٹریٹمنٹ ہو جائے، نہ کہ انہیں رحمت خان جانا پڑے. اس کے لیے کیا اقدامات کیا سر آپ نے جلد کے راستے سے؟ ڈرمٹولوجسٹ کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ کچھ پوسٹ جو ہمیں کریٹ ہوئی ہیں ہمارے ٹی ایچ کو لیول پہ، کچھ سیٹیں خالی ہیں. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اسکن اسپیشلسٹ کی سیٹ خالی ہے، تو وہ تو دیکھیں گورنمنٹ لیول پہ سیکریٹریٹ جو سیکرٹری ہیلتھ صاحب ہمارے ہیں وہ اپوائنٹ کرتے ہیں. تو یا ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ابھی 10 تاریخ کو جو انٹرویو لے رہے ہیں اس میں بھی اسپیشلسٹ اگر کوئی آتا ہے اور وہ انٹرویو دیتے ہیں تو وہ انٹرویو میں سلیکٹ ہوتے ہیں تو وہ آ سکتے ہیں. ابھی جب ڈاکٹر ہی کوئی اپلائی نہیں کرے گا، ڈرمٹولوجسٹ ہی شارٹیج ہوگی تو ہوگا نہیں، تو پھر وہ اس لیے پھر اس کی خالی رہ جاتی ہے. ایک تو مجھے امید ہے کہ 10 تاریخ میں جو انٹرویو ہو رہے ہیں، امید ہے کوئی ڈرمٹولوجسٹ آ گیا تو سیٹ فل ہو جائے گی، جس کی وجہ سے یہ پرابلم حل ہو جائے گا ہمارے تحصیل خان پور کی عوام کے لیے. تو جہاں تک میں بیٹھا ہوں تو اس کے حوالے سے اگر کوئی پیشنٹ آ جاتے ہیں تو میں نے ان کے لیے یہاں پر کچھ ٹائم مخصوص کیا ہوا ہے، اس میں میں پیشنٹ کو دیکھ لیتا ہوں اور ان کو میڈیسن بھی ہم اپنے ٹیچ لیول پہ پرووائڈ کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ بہت جلد ڈرمٹولوجسٹ کی سیٹ یہاں پہ فل ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا سر، ماشاءاللہ میں نے دیکھیے یہاں ایک ترقی ہوئی ہے کہ یہاں میں نے ڈائلسس سینٹر جس کا قیام کیا گیا ہے، اور ادھر جو گردے واش کرانے ہوتے تھے جنہوں نے ڈائلسس کرانا ہوتا تھا، تحصیل خان پور کی وہاں وہ شیخ زاید ہسپتال رحمت خان جاتی تھی اور ان کو وہاں بہت مشکلات، کافی دیر بیٹھنا پڑتا تھا. ان کو نمبر لینے کے لیے ان کے پاس 24 گھنٹے وہ وہاں رہتے تھے. صبح جلدی جا کے وہ وہاں جلدی سے جاتے تھے اپنا نمبر کے لیے.
یہ میں نے دیکھا ہے کہ خانپور میں یہ بڑا اچھا اقدام ہوا ہے کہ خانپور PHQ ہسپتال میں ڈائلسس سینٹر چل رہا ہے. سر اس کی تفصیل بتائیں گے کہ اس کی اولا تفصیل کہ ڈائلسس سینٹر کیسے قیام پذیر ہوا ہے اور یہ کیسے چل رہا ہے اور کتنے پیشنٹ ڈیلی بیسس پہ ادھر سے ڈائلسس کرا کے جا رہے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. ڈائلسس کے حوالے سے جو آپ نے مجھ سے تفصیل پوچھی ہے اس میں کوئی 4-5 سال پہلے یہاں پر ایک بلڈنگ بن چکی تھی ڈائلسس کے لیے جو کہ فنکشنل نہیں تھی. پھر جو کچھ فیلنتھراپسٹ ہیں خانپور کے ان کا میں کچھ لوگوں کا نام بھی لینا چاہوں گا جس میں میاں شفیع صاحب ہیں, ڈاکٹر طارق شاہ صاحب ہیں, چودھری سرویر صاحب ہیں. تو اس طرح کے باقی جو لوگ ہیں وہ سارے اکٹھے ہو کے انہوں نے اس پہ اس کو رینوویٹ کیا اپنے خرچے پہ اور اس میں پھر مشینیں رکھی. پہلے 6 مشینیں تھیں پھر 8 ہو گئی ہیں. اس وقت جو ہے فروری سے ہمارے ڈائلسس جو ہے وہ فنکشن ہے اور اس میں 8 مشینیں چل رہی ہیں. ایک شفٹ میں 8 پیشنٹ کو ڈائلسس ہو رہی ہے تو 3 شفٹ میں 24 پیشنٹ پر ڈے کے حوالے سے. تو اس میں ہمارے پاس اس وقت جو رجسٹرڈ پیشنٹس ہیں وہ 112 کے قریب رجسٹرڈ ہیں. جو شیخ زید کے نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں ڈاکٹر پروفیسر عابد صاحب وہ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں. وہ وہیں سے جو پیشنٹ ہمارے تحصیل کے ہوتے ہیں جو ہمارے خانپور کے نزدیک سے بلانگ کرتے ہیں تو ان کو یہاں ریفر کرتے ہیں اور یہاں ٹیکنیشین ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس ہاسپٹل کی اسٹاف نرسز کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے اور ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ وہاں پر ڈائلسس پیشنٹ کی پراپر ہو رہی ہے. ہمارے جو فیلنتھراپسٹ ہیں وہ اس خرچے کو بیئر کر رہے ہیں کیونکہ ان پیشنٹ پہ ایک پیشنٹ پہ تقریباً 1600 سے 1800 روپے کا خرچ آتا ہے. اور یہ اگر آپ ٹوٹلی اس کو دیکھا جائے ان اخراجات کو تو یہ 10 سے 12 لاکھ روپے پر منتھ اس کا اخراجات ہیں. اور یہ فیلنتھراپسٹ جو ہے وہ اس کو برداشت کر رہے ہیں. ابھی 2 ہفتے پہلے ہمارے MPA میاں شفیع صاحب اور چودھری ارشد صاحب نے اس ایشو کو اجاگر کیا ہے اسمبلی میں. ہمارے پاس CCUB فیلنتھراپسٹ نے اس کو سارا مینٹین کیا اور ہمارے حوالے کیا. اس میں بھی تقریباً 7 ملین سے زیادہ خرچہ ہوا ہے. اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ڈاکٹر ہیں وہ ٹرین ڈاکٹر ہیں کارڈیالوجی میں. وہ اس ڈاکٹر ناصر وہ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں صبح 8 بجے سے 2 بجے تک. لیکن کیونکہ یہاں پر کارڈیالوجسٹ کی سیٹ نہیں ہے تو اس لیے گورنمنٹ سے ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ یہاں پر کارڈیالوجسٹ کی سیٹ کریٹ کی جائے اور یہاں پر ہمارے پاس نیفرولوجسٹ کی سیٹ کریٹ کی جائے تاکہ پراپرلی اس ڈپارٹمنٹ کو ہم چلا سکیں. اور ڈائلسس کے حوالے سے جو ہے وہ خاص طور پہ جو غریب لوگ ہیں ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. اور مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ ہمیں یہ پوسٹیں کریٹ ہو جائیں گی اور ان کا ہمیں بجٹ بھی ایلوکیٹ کیا جائے گا تاکہ یہ عوام کے جو بوجھ ہے وہ کم کیا جا سکے. تھینک یو ویری مچ. جی یہ ہے ڈاکٹر MS خانپور ڈاکٹر خان صاحب جو کہ بتا رہے ہیں کہ یہاں ڈائلسس سینٹر بنایا گیا ہے جو یہاں کے مخیر حضرات کی وجہ سے چل رہا ہے اور یہاں 120 کے قریب پیشنٹ ہیں جو رجسٹر ہوئے ہیں جو یہاں سے اپنا ڈائلسس کرا رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ سیکٹری ہیلتھ صاحب ہماری یہ بات سنیں گے اور وہ یہاں جلد از جلد اس ڈائلسس سینٹر کو گورنمنٹ کے انڈر لیں گے اور اس کی فنڈنگ گورنمنٹ کے تھرو جاری کریں گے. جی اس کے علاوہ CCU وارڈ کا بھی یہاں قیام ہوا ہوا ہے اور CCU وارڈ بھی چل رہے ہیں. CCU وارڈ میں ہارٹ کے تقریباً پیشنٹس یہاں دیکھے جا رہے ہیں اور اسی طریقے سے صحت کے اوپر اس ہسپتال کے اندر ڈاکٹر خان وزیر بہت اچھا اور احسن طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ جلد از جلد اور بہت اعلیٰ طریقے سے احسن طریقے سے اس ہسپتال کو جو اس کے حق ہیں اس کے رائٹس ہیں اس کے حقوق ہیں یہاں کی شہریوں کے جو حقوق ہیں جنہیں جو انہیں صحت اور جو تھوڑے بہت دوسرے مسئلے مسائل ہیں اس کو بھی احسن طریقے سے حل کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے اسٹاف کا مسئلہ بھی جو تھوڑی بہت اسٹاف میں پرابلمس ہوتی ہیں وہ بھی بڑے احسن طریقے سے یہ ان کے مسئلے مسائل سنتے ہیں اور ان کے مسئلے مسائل حل کرتے ہیں. لیکن ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ بالخصوص ایک یہ
ڈائلائجس دل کا ڈاکٹر اور ایک ڈائلائسس وارڈ اس کے اسپیشلسٹ یہاں ہائر کیے جائیں، اور دوسرا یہاں جو اسکن کا جلد کا ڈاکٹر ہے، جو یہاں لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ بھی یہاں پہ ہائر کیا جائے، تاکہ یہاں کے لوگوں کو آؤٹ آف سٹی ڈسٹرکٹ خان یا بھاولپور یا ملتان نہ جانا پڑے۔ جی اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔